वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। इस वक़्त पूरे मुल्क के अंदर दीनी मदारिस अरबिया के नए तालीमी साल का इफ्तिताह और आगाज़ हो रहा है। हर मदरसे में दाखिला शुरू है, कहीं आज पढ़ाई शुरू है, कहीं कल पढ़ाई शुरू है, कहीं परसों कहीं तरसों। इस महीने के आखिर तक हमारे जामिया इस्लामिया कासमिया जो मदरसा है गुलामदाबाद में, उसमें तकरीबन शव्वाल के बिल्कुल आखिर 29-30 को जाके पढ़ाई शुरू होती है। फ़ारूक आज़म में भी ऐसे होती है। तो मुख्तलिफ़ मदारिस में मुख्तलिफ़ शेड्यूल होता है। यहाँ 3 चीज़ें होती हैं। एक मदरसा होता है जिसको इमारत कह लो, जिसको मकाम जगह कह लो, और एक उस्ताद होता है और एक तालिब इल्म होता है। तो 3 चीज़ें बन जाती हैं। एक मदरसा जिसको इमारत कह लो, और एक मदरसे में पढ़ाने वाले इंतज़ामिया असातिज़ा अमला मुंतज़मीन कह लो, और तीसरा तलबा जो अपना घर, अपने माँ बाप, अपना वतन, अपना इलाका छोड़ कर के बेचारे बाज़ गुर्बत की हालत में भी होते हैं। अखराजात भी बड़े मुश्किल से उनके, आजकल की महंगाई का दौर है, माँ बाप पत्नी किस अंदाज से पूरे करते हैं, और अपने बच्चों को, उनकी सलाहियतों को दीन के लिए वक़फ़ करते हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। कुरान मजीद के अंदर तालिब इल्मों की कई मिसालें मौजूद हैं। कुरान मजीद के अंदर कई वाक़यात मौजूद हैं किसके? तालिब इल्मों के। उनमें से एक वाक़या जो बड़ा मशहूर है, आप में से भी कईयों ने सुना होगा। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और साहिब किताब, साहिब शरीयत रसूल हैं। बहुत बड़े अज़ीमुश्शान उलुल अज़्म नबियों में से हैं। उनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जो ऐसा इल्म जानते हैं जो इल्म आप नहीं जानते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि मैं वो इल्म सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, तो क्या सूरत हो कि मैं अपने उस उस्ताद के पास पहुँचूँ, उससे मुलाकात करूँ और फिर उससे वो इल्म सीखूँ जो मेरे पास नहीं है। तो कुरान मजीद सूरह कहफ़ के अंदर ये वाक़या मौजूद है। अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जगह बताते हैं, अलामतें बताते हैं, निशानियाँ बताते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक साथी को साथ ले कर के सफ़र करते हैं। एक मछली भुनी हुई, तली हुई, वो अपने थैले में ले लेते हैं। तो निशानी ये थी कि जहाँ आपसे ये मछली गुम होगी वहाँ वो बंदा आपको मिलेगा। गर्ज़े के सफ़र करते करते एक जगह पर पड़ाव करते हैं, वहाँ मछली गुम हो जाती है, लेकिन इनको पता नहीं चलता। ये आगे सफ़र शुरू कर देते हैं। फिर ख़्याल आता है थकान हो गई, भूख लग गई, वो मछली कहते वो तो वहाँ गुम हो गई थी। फिर वापस आते हैं। बहरहाल आखिर वो मछली वाली जगह इनको मिल जाती है। तो वहाँ एक आदमी चादर लपेटे हुए सोया हुआ है। ये उससे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, फिर बताते हैं कि मैं मूसा हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, साहिब शरीयत हूँ, साहिब वही हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह ने बताया कि आपके पास एक ऐसा इल्म है जो मेरे पास नहीं है। तो आप अगर इजाज़त दें तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे अपना शागिर्द बनाएं और आप मेरे उस्ताद बनें। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कहें कि आप मुझे अपने मदरसे में दाखिला दें। फ़ारूक आज़म जो मदरसा है, जब मैं वहाँ पढ़ाता था तो एक दफ़ा तालिब इल्म जो पठान थे उन्होंने बगावत की। किसी मसले पर मदरसे से नाराज़ हो गए। काफ़ी सारे पठान सारे इकट्ठे हो गए, हमने नहीं पढ़ना। बलूचिस्तान के थे और थे, काफ़ी सारे पठान इकट्ठे हो गए। तो शाह साहब ने मुझे कहा कि आप इनको नसीहत करो, वाज़ करो, समझाओ। तो मैंने फिर पठानों के सामने यही वाक़या बयान किया। मैंने कहा तुम भी पठान हो, मूसा अलैहिस्सलाम भी पठान थे। पठान मूसा, ईसा, ये पठानों में ज़्यादा चलते हैं। तुम भी पठान हो, मूसा अलैहिस्सलाम भी पठान थे। तो वो शागिर्द बने तो उसका वाक़या कुरान के अंदर, तुम कुरान को तो मानते हो, तो
تو آؤ تمہیں سناتا ہوں میں۔ تو میں نے ان کو سنایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں۔ مشہور بات ہے نا کہ عزرائیل کو بھی تھپڑ مارا، اس کی آنکھ نکال دی، حالانکہ ہے جھوٹا واقعہ لیکن یہ لوگوں میں مشہور ہے۔ بڑا غصے والا آدمی تھا، مکہ مارا تو ایک قبطی کو وہیں آخرت میں پہنچا دیا، ڈھیر کر دیا اس کو بھی، مکہ مارا صرف، اور مکہ مارا وہ بندہ مر گیا۔ تو بہرحال جلالی پیغمبر اتنے طاقت والے ہیں کہ وہ جو کنویں سے ڈول نکالنا تھا پانی کا، کئی سارے آدمی مل کے جس ڈول کو نکالتے تھے، رسی کھینچتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے ایک ہاتھ سے ایسے نکال کے ان بچیوں کی، لڑکیوں کی بکریاں پلا دیں جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ یہ قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے۔ تو بہرحال طاقت والے بھی تھے، جلال والے بھی تھے، پہلوان بھی تھے، جوان بھی تھے، غصے والے تھے۔ استاذ کے پاس کھڑے ہیں، استاد جی مدرسے میں داخلہ چاہیے، آپ سے علم پڑھنا ہے۔ تو اب ہمارے پاس ہر مدرسے میں کچھ شرائط ہوتے ہیں، مدرسے میں رہنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ داخلہ فارم ہوتا ہے نا مدرسے کا، تو اس کی پشت پر شرائط لکھے ہوتے ہیں، مختلف شرائط۔ انہوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مدرسے کے جو قانون، جو اصول، جو ضابطے، جو طریقے ہوں گے وہ سارے آپ کو ماننے پڑیں گے۔ آپ اس پر نیچے سائن کر دیں۔ اگر بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے وارث کو کہتے ہیں، ولی کو کہتے ہیں جو بڑا ساتھ لاتا ہے کہ بھی تو اس کی جگہ پر سائن کر دے کہ میں تمام تر قوانین مدرسے کے ضابطے اصول مانوں گا، میری وضاقتہ شریعت کے مطابق ہوگی، رہن سہن سنت کے مطابق ہوگی، مدرسے کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اگر خلاف ورزی کی تو مدرسے والے سزا دینے کے، مدرسے سے نکال دینے کے حقدار ہوں گے، مجاز ہوں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی کافی سارے شرائط ہوتے ہیں، پورا ایک صفحہ ہوتا ہے مدرسے کے شرائط کا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جب داخلے کی بات کی تو قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کے اندر موجود ہے کہ استاذ نے آگے سے پہلی شرط لگائی کہ دیکھو میرے مدرسے میں تمہارے داخلے کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہاری زبان پر پابندی ہوگی، تم میرے سے کوئی سوال نہیں کر سکو گے۔ حالانکہ یہ شرط آج بھی کسی مدرسے میں نہیں ہے، بلکہ الٹا کہا جاتا ہے کہ بیٹا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا، سوال کرنا۔ میں پڑھا رہا ہوں، آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے یا دل میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ مجھ سے پوچھنا۔ شفاء العی السؤال، جہالت ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج پوچھنا ہے۔ جیسے ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے، دوا ہوتی ہے، تو جہالت ایک بیماری ہے۔ اس بیماری کا علاج کس سے ہوگا؟ وہ ہوگا بچے کے سوال کرنے سے۔ بچہ سوال کرے گا، استاد جواب دے گا، بچے کی جہالت ختم ہو جائے گی، تو بیماری دور ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے شرط یہ لگا دی کہ آپ میرے پاس رہیں گے، میں علم آپ کو سکھاؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ میرے سے کوئی سوال نہیں کریں گے، زبان بندی۔ حالانکہ یہ انسان کا ایک حق ہے، کہتے ہیں کہ جمہوریت کے حق ہے بندے کا کہ بندہ اپنا اظہار ما فی ضمیر کرے، کسی کے اظہار ما فی ضمیر پر قدخن پابندی نہ لگاؤ، لیکن خضر علیہ السلام نے لگائی ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کی ہے، اور انشاءاللہ کہا ہے کہ میں آپ کی تابعداری کروں گا اور آپ کی اس شرط پر پورا اتروں گا۔ اب دونوں چل پڑے، دریا تھا آگے، اس پر کشتی پر بیٹھ کے پرلی طرف جانا تھا۔ کشتی پر بیٹھے، انہوں نے دیکھا دونوں صوفی ہیں، مولوی ہیں، نیک آدمی ہیں، انہوں نے کرایہ نہیں لیا۔ لوگ پہلے سے مولویوں کی قدر کرتے ہیں، جو قدر کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں کرایہ فری میں، چلو جی باقیوں سے کرایہ لیتے ہیں، تم سے کرایہ نہیں لیتے۔ اب درمیان میں ابھی کشتی پانی کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کشتی کو دو چار کلہاڑے سے ایسے کیا، وہ توڑ دیے اس کے پھٹے، وہ خضر علیہ السلام نے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چپ نہ آئی، وہ اللہ کا بندہ، انہوں نے بغیر کرائے کے مفت میں ہمیں کشتی پر سوار کیا، تو عجیب آدمی ان کی کشتی توڑ دی۔ تو انہوں نے کہا میں نے تجھے پہلے نہیں کہا تھا نہیں بولنا۔ انہیں پھر معذرت کی۔ دیکھو ذرا پہلے نقطہ سمجھنا کہ شاگرد سے غلطی ہوئی، استاد نے تنبیہ کی تو شاگرد نے کیا کیا؟ معافی مانگی۔ یہ قرآن کے اندر ہے کہ پہلی دفعہ ہے، بس غلطی، آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دو۔ چلو ٹھیک ہے جی، معاف ہو گئی۔ پھر چل پڑے کشتی سے اتر کے، آگے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور ایسے گردن سے پکڑ کے یوں، ایک حدیث میں آتا ہے یوں مروڑا، اور ایک میں آتا ہے کلہاڑے سے یوں کیا، گردن اڑا دی، بندہ قتل کر دیا۔ معصوم بچہ کھیل رہا تھا بے گناہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو چپ نہ آئی، وہ اللہ کا بندہ، تو نے بے گناہ بچہ مار دیا۔
اس نے کہا دیکھو تجھے پہلی دفعہ کہا تھا، پھر تو سوال کر دیا۔ میں نے کہا تھا چپ رہنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے معذرت کی، دوبارہ پھر معذرت کی۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے صحیح تو کہا ہے، میں نے کون سا غلط کہا ہے، غلطی تمہاری ہے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں غلطی استاد کی ہے، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں سوری کروں، میری کون سی غلطی ہے، میں نے ٹھیک کیا ہے۔ ڈٹ جاتے ہیں نا ہم لوگ، خاص کر پٹھان بلوچ، ہم جو سرائکی ہوتے ہیں، میں نے غلطی کی ہے کوئی، میں نے ٹھیک بات کی ہے۔ لیکن خضر علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی، کہتے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، معذرت۔ دوسری دفعہ معذرت مل گئی، پھر چل پڑے۔ اب آگے گئے، گاؤں آ گیا، دونوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ بھائی مہربانی کرو، ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، روٹی۔ ان کا نہیں دیتے مولویوں کو روٹی، ہماری بستی مولویوں کو پیسے نہیں دیتے، روٹی نہیں دیتے، بھوکے مرو یا نہ مرو۔ انہوں نے مہمانی سے انکار کر دی، یہ حدیث قرآن کے اندر ہے باقاعدہ۔ انہوں نے بتا خود مانگا لیکن انہوں نے روٹی نہیں دی۔ دیکھا ایک دیوار ہے وہ گرنے والی ہے، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس دیوار کو گراتے ہیں، گرا کے پھر دوبارہ ٹھیک بنا دیتے ہیں، یہ گرے گی تو راستے کے اوپر کسی کے اوپر جائے گی، فلاں ہوگا 12۔ لو جی دونوں کام کرنے، دونوں نبی ہیں، دونوں کام کرنے لگ گئے۔ دیوار کس کی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، مفت میں ان کی دیوار بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بولے، وہ خدا کا بندہ، ان لوگوں نے ہمیں مانگنے پر روٹی نہیں دی، تو نے مفت میں ان کی دیواریں بنا دی، کم از کم یہاں تو مزدوری طے کر لیتے اتنا کہ ہمیں روٹی دو گے تب تمہاری دیوار بناتے، روٹی جتنا تو مزدوری مانگ لیتے۔ کہ دیکھو پہلے 2 مرتبہ میں نے تجھے معاف کیا، اب یہ تیسری مرتبہ ہے، اب تیری میری جدائی کی، فراق و بینی و بینک، اب تیرے میرے درمیان جدائی کی، اب اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام معذرت تو اب بھی کی، لیکن اب معذرت قبول، کیونکہ 1 2 3 تیسرے چانس ختم۔ اب یہ آداب ہیں۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے کشتی کیوں توڑی تھی، اس لیے توڑی تھی کہ کشتی جہاں جا رہی تھی آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، آگے کا جو وڈیرا تھا وہ ظالم تھا، اگر یہ کشتی بے عیب جاتی تو وہ کشتی چھین لیتا۔ میں نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ کے کشتی کو عیب دار کر دیا۔ یہ غریب بندے تھے جن کی کشتی تھی، یہ بیچارے اپنی روزی کماتے ہیں، کشتی آتے جاتے کرایہ لیتے ہیں، لوگوں سے ٹکر کماتے ہیں، روٹی کماتے ہیں۔ اگر ان کی کشتی وہ چھین لیتا تو ان بیچاروں کو تو روزی ختم، تو میں نے کشتی کو عیب دار کر دیا، ان کی کشتی چھیننے سے بچ گئی، ان کی روزگار چلتی رہے گی، تو میں نے کا فائدہ کیا ہے۔ اور وہ جو میں نے بچہ مارا ہے نا، وہ بدبخت تھا، اتنا بدبخت تھا، جب بڑا ہوتا تو ماں باپ کو یہ کافر بنا دیتا، کیونکہ اولاد تو ایک فتنہ ہے۔ میں نے اس کو قتل کیا اللہ کے حکم سے کہ اللہ ان ماں باپ کو اس کا نعم البدل دے گا، اچھا بیٹا دے گا، نیک بیٹا دے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ ماں باپ کا ایمان بچ جائے۔ اب اس سے ایک تو اشارہ نکلتا ہے کہ ایمان اولاد سے بھی قیمتی ہے، ایمان اولاد سے بھی قیمتی ہے، اپنی جان سے بھی قیمتی ہے۔ بچہ ذبح کرا دیا لیکن ایمان ماں باپ کا بچایا۔ غور کرے انسان، ایمان کتنا قیمتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا، وہ جو میں نے دیوار بنائی ہے نا، وہ یتیم بچوں کی تھی، ان کا باپ فوت ہو گیا ہے، یہ یتیم بچے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، 2 بہن بھائی ہیں، یتیم ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہے، یہ دیوار گر جاتی، وہ خزانہ زہر ہو جاتا، وہ بچے چھوٹے ہیں، ان کے رشتہ دار لوگ کھا جاتے، تو مجھے اللہ نے فرمایا کہ یہ دیوار دوبارہ بنا دو تاکہ یہ ان کا خزانہ محفوظ ہو جائے، اور جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے گھر کے اندر تحریر موجود ہے، یہ بڑے ہو کے دیکھیں گے تو تحریر سے پتہ چلے گا کہ اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہے، تو یہ نکال کے کام لیں گے۔ اور اس کی وجہ بتائی، کانا ابوہما صالحا، اس لیے ان کی دیوار بنائی کہ جو ان کا باپ مر گیا ہے وہ نیک تھا۔ اب ذرا غور کرو کہ ماں باپ نیک ہو تو اللہ 2 نبیوں کو بھیج رہے ہیں یتیم بچوں کی دیوار بنانے کے لیے، اور اگر ماں باپ نیک نہ ہوں تو پھر بچے دھکے کھاتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے حرام حلال رشوت سود جھوٹ اکٹھا کر جائیں تو پھر بچے آرام سے رہیں گے، نہیں، تم نیک بن جاؤ، اللہ تمہارے بچوں کو روزی ایسے دے گا اور تمہارے بچوں کے اللہ یوں حفاظت کرے گا۔ تو اب اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو طالب علمی کے آداب سمجھائے گئے اس واقعے میں، کہ اگر تم نے طالب علم بننا ہے اور اپنے علم سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے علم کو کام کا بنانا ہے، تو پھر تمہارے لیے یہی ایک ہی بات ہے کہ اپنے علم کے جو آداب ہیں، جو ذرائع علم ہیں، استاد ذریعہ علم ہے، مدرسہ ذریعہ علم ہے، کتاب ذریعہ علم ہے، صف ذریعہ علم ہے، پنکھا چل رہا ہے ذریعہ علم ہے، بلب چل رہا ہے ذریعہ علم ہے، جتنے علم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں
ان کا ادب کرو، ان کا ادب کرو۔ آج ہم لوگ سہولتیں دیکھتے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے نا، نام تو سنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا باپ ملتان میں قاسم العلوم مدرسے کا شیخ الحدیث بھی تھا اور محتمم بھی تھا، ملتان شہر کے اندر۔ لیکن اس کو کہاں پڑھایا پتہ ہے آپ کو؟ تمہارے ڈیرہ غازی خان تحصیل توسا شادن لنڈ کے ساتھ، یہ قاری صاحب کے گھر کے، محمد کے گھر کے قریب مدرسہ جو آج بھی اسلامی مدرسہ کہتے ہیں، خلیل آباد، آج بھی شاید اس کی 4 دیواری مکمل نہیں ہے۔ مولانا عبدالستار توسیع صاحب کے بیٹے مولوی عمر سے وہاں آج اس کو چلا رہے ہیں۔ اس مدرسے میں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب پڑھتے رہے ہیں، جہاں نہ پانی بجلی تھی، نہ گیس تھا، نہ لیٹرین تھی۔ ہم نے بھی جس مدرسے میں پڑھا ہے پہلے 2 سال، یہ مولانا غلام فرید صاحب، میں، مولانا نظر صاحب، حافظ غفور صاحب، یہ جہاں ہم پڑھتے رہے ہیں، وہاں مدرسے میں بجلی نہیں تھی 2 سال، ہم لالٹین جلاتے تھے۔ اور بیت الخلاء مدرسے میں واش روم تک بیچ کو نیچے بہر کھیتوں میں چلے جاؤ۔ اس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے، 2 سال ہم نے یوں پڑھا۔ اس کے بعد پھر بجلی آئی، پھر اس کے بعد واش روم بنا، ورنہ یہی ہوتا، لوٹے بھرو وضو کرو، ٹوٹیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، غسل کا پانی وہ بالٹی بھرو، غسل خانے میں لے جاؤ، اسی سے غسل کرو، ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہاں پڑھا رہے ہیں؟ مفتی عیسیٰ صاحب تھے گورمانی لتڑی کے۔ آج بھی وہ خط میں نے خود دیکھا جو مفتی صاحب نے پہلے وہ خط لکھا کہ مفتی عیسیٰ صاحب کہ میں اپنے عزیز فضل الرحمان کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اس نے اولا پڑھنا ہے، صرف پڑھنی ہے، اور یہ چائے کا بڑا عادی ہے، پٹھان لوگ ہیں ہم، تو اس کی چائے کا انتظام کرنا۔ تو مفتی صاحب نے جواب میں لکھا کہ میں نے بکری خرید لی ہے، وہ بکری اس کے حوالے ہو جائے گی دودھ دینے والی، اور وہ بکری باہر مدرسے کے سارے کھیت ہیں کھلی پھرے گی، جس وقت اس کا جی چاہے گا دودھ نکال کے چائے بنا کے پیتا رہے۔ اور ایسے کیا۔ اور ان کا بھائی جو مولانا عطا الرحمان صاحب جو سینیٹر ہے، وہ موٹا بھارا سا، کبھی آپ نے دیکھا ہو پتہ نہیں، مولوی فرمان چھوٹا بھائی، وہ ڈیرہ غازی خان سے آگے شاہ جمال، ایک بالکل پنڈ ہے، دیہات ہے آج بھی، اس شاہ جمال مدرسے میں پڑھتا تھا۔ یعنی مفتی صاحب خود شہر میں رہتے ہیں اور ایک مدرسے کے محتمم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، لیکن پھر بھی بیٹوں کو کہاں پڑھایا؟ دور دراز دیہاتوں میں۔ میں وہاں بوہڑ میں جو توسا شریف مدرسہ ہے بوہڑ، وہاں میں 5 سال پڑھ کے آیا، اور لیکن 7 سال کی کتابیں، 5 سالوں میں کتنے سال کتابیں؟ 7 سال کی کتابیں میں نے 5 سالوں میں پڑھی۔ پڑھنا میں نے بھائی نظر صاحب سے 5-6 مہینے بعد شروع کیا، لیکن دورہ میں نے ان سے 2 سال پہلے کیا۔ میں نے 1 سال میں 2 سالوں کتابیں اکٹھے پڑھی۔ اس وقت وفاق میں یہ فاصلہ شرط نہیں تھا، 2 سال کتابیں 1 سال میں نے اکٹھے پڑھی، 1 سال بھی ایسے کیا، دوسرے سال بھی ایسے کیا۔ جو اب 8 سال کا کورس ہے میں نے 6 سال میں پڑھا ہے، سال بچایا اپنا، سمجھے؟ یوں کرنا پڑتا ہے محنت۔ اور میں جب دورہ حدیث پڑھنے کے بعد بھی مفتی کا کورس کرتا رہا ہوں کراچی میں 2 سال، میرے پاس کوئی بستر تکیہ نہیں تھا، یہی میرا تکیہ تھا، یہ بازو بس، میں نے سرہانہ بھی ساتھ نہیں رکھا تھا۔ آج تو ہمارے پاس نیچے بچھانے کے لیے گدا بھی ہو، سرہانہ بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو۔ میری چادر ہوتی تھی جو سردیوں میں اوپر اوڑھ لیتے نا، چادر، گرم چادر، اسی کو نیچے بچھایا، اوپر سو گیا، اٹھا تو اسی کو اوپر اوڑھ لیا، لو جی بس یہی ہمارا بستر ہے، تکیہ ہمارا یہ ہے۔ مفتی بن رہا تھا اس وقت میں، شادی شدہ تھا، سمجھے؟ 2 سال یہاں امدادی میں پڑھا، 2 سال کراچی پڑھا، میرے پاس کبھی بستر تکیہ نہیں تھا۔ بندہ سوچے ذرا تھوڑا سا، علم ملتا ہے لیکن قربانی شرط ہے، قربانی شرط ہے، پھر علم ملتا ہے۔ اللہ تللہ سے علم نہیں ملتا۔ کپڑے استری کرنے کا تو ہمیں خیال ہی نہیں تھا کپڑے استری بھی ہوتے ہیں، بس دھونے کے بعد جب سوکھ گئے، سوکھنے کے بعد رکھے ایسے، پھر یوں کیا ان کو، سیدھا یوں کر کے ان کو اکٹھا گیا، استری ہو گئے، بس یہی پریس ہو گئے۔ استری کیا ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں تھا ہمیں۔ تو یہ پڑھنے کے جو لیے یوں شرائط، یوں آداب، یوں قربانی، پھر اللہ پاک علم کو پھل لگاتے ہیں۔ اس علم سے پھر آگے اب دیکھیں مولانا غلام فرید صاحب کتنے زبردست مدرس ہیں، مولانا نظر صاحب کیسے مدرس ہیں، مولانا نیت اللہ صاحب، جتنے ہمارے بستی کے جو پہلے شروع میں پڑھے ہیں اور اب بھی پڑھ رہے ہیں، اب والوں کو دیکھ لو، اس بار کو دیکھ لو، جنہوں نے قربانی سے پڑھا ہے ان کا علم بھی دیکھ لو، اور جو آج کل عیاشی میں سہولت میں پڑھ رہے ہیں ان کا علم بھی دیکھ لو، تمہارے سامنے ہے۔ اس چیز کو سمجھو، یہ شرائط ہیں، یہ آداب ہیں، اس طرح سے علم انسان کے اندر آتا ہے، اس میں نور آتا ہے، برکت آتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے سے پھر زندگی میں علم کا کام لیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ کے فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کو سمجھو۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل